बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दस्तूर हयात देखने वाले तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में आप ईसा इब्ने मरियम का किस्सा मुलाहिजा फरमाएंगे। ये वीडियो इंतहाई अहम, दिलचस्प, सबक आमोज और ईमान अफरोज है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसे स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत वहब का एक कौल तहरीर फरमाते हैं कि सबसे पहले जिस शख्स को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हामला होने का इल्म हुआ वो उनका चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार था, जो मस्जिद बैतुल मक़दिस का खादिम और इंतहाई आबिद और जाहिद शख्स था। उसे जब मालूम हुआ कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तो हामला है तो उसे निहायत हैरत हुई। वो जब भी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाने का इरादा करता तो उनकी इबादत और तकवा और हर वक्त का हाजिर रहना, किसी वक्त गायब न होना याद करके खामोश हो जाता, और जब हमल का ख्याल करता तो उन्हें बुरा समझना मुश्किल होता। बिलाखिर एक दिन उसने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, हर चंद चाहता हूँ कि जबान पर न लाऊं, मगर अब सब्र नहीं होता। आप इजाजत देंगी तो मैं कह दूंगा, इस तरह मेरे दिल की परेशानी रफा हो जाएगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छी बात है, कहो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, ऐ मरियम, मुझे बताओ कि क्या खेती बगैर तुखम के, दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के हो सकता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली खेती पैदा की वो बगैर तुखम ही के पैदा की और अपनी कुदरत से बगैर बारिश के दरख्त उगाए। क्या तू ये कह सकता है कि अल्लाह पानी के बगैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं? यूसुफ ने कहा, मैं ये तो नहीं कहता, बेशक मैं उसका कायल हूँ कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, जिसे कुन कह दे वो हो जाती है। हजरत मरियम ने कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। हजरत मरियम के इस कलाम से यूसुफ नज्जार का शुबा रफा हो गया। हजरत मरियम हमल की वजह से ज़ईफ हो गई थीं, इसलिए वो खिदमत मस्जिद में उनके नयाबत का फरीजा अंजाम देने लगा। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाएं, इसलिए वो बैतुल लहम में चली गईं। बहावाला कंजुल ईमान, तफसीर सूरा मरियम, सफ़ा नंबर 441। कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर अब्दुल्लाह कहा गया। कुरान करीम की 19वीं सूरत सूरा मरियम आपकी वालिदा माजिदा के नाम पर है। कुरान मजीद की 3री सूरत सूरा आले इमरान आपके नाना और हजरत मरियम के वालिद के नाम से मंसूब है। कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरा अल-माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। कुरान करीम में अंबिया के हवाले से सबसे ज्यादा जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। कुरान और हदीस में उनके हालात तमाम नबियों से ज्यादा बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम बनी इसराइल पर मबऊस फरमाए, जबकि उनके आखिरी नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम थे। आपने कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। इरशाद बारी ताला है, और जब इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ हूँ और मैं बशारत देता हूँ एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा। सूरा अल-सफ आयत नंबर 6। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 560 साल तक कोई रसूल नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया और अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर 30 साल की उम्र में इंजील नाजिल फरमाई और 3 साल बाद आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। उस वक्त उम्र मुबारक 33 साल थी। इरशाद रब्बानी है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है। सूरा अल-माइदा सफ़ा नंबर 46। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो वालिद ने आपको मदरसे भेजना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था कि जब आप दीगर बच्चों के बरक्स खेल कूद में वक्त जाया करने के बजाय
اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے اور لوگوں سے حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بیان فرماتے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے کاہنوں نے انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بیت المقدس کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور 9 خاص معجزات سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر، تسخیر ہوا اور جنات کی تابعداری کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، جن میں نشان عصا اور دید بیضا کے ساتھ بحریہ قلزم میں غرق فرعون اور نجات قوم موسیٰ کا واقعہ عظیم معجزات میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کے شعلوں کو گلے گلزار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آب زمزم کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یہ سب معجزات ہی تو تھے۔ اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ شق القمر سے لے کر بدر کی فتح سمیت ان گنت معجزات ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں، معجزات عطا کیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 253۔ قرآن کریم میں رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مختصراً یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ 1، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو والد کے بغیر پیدا فرمایا۔ 2، آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ 3، پرندے کی شکل یا مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی۔ 4، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ 5، برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب فرما دیتے۔ 6، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ 7، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ان کی تفصیل بتا دیتے۔ 8، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی صلیب سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ 9، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت کا دور دورہ ہوگا اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔ ناظرین، قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے، جن کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ 1، پہلے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات یہودیوں کے ہاتھوں سولی دیے جانے سے نہیں ہوگی، بلکہ وقت مقرر پر طبعی طور پر ہوگی۔ 2، سلامتی کے ساتھ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا جو وعدہ تھا اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ 3 وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ جب نبی آخر الزماں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے سب الزامات کی تردید فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ 4 وعدہ، آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔
جب سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہی مشاہدہ ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود، نصارہ اور مسلمان غالب رہے۔ جہاں تک اسرائیل کی موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ امریکہ اور یورپ کے نصارہ کی مرہون منت ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ایک مشترکہ چھاؤنی ہے۔ جس دن مغرب کے یہ نصارہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو بہت جلد دنیا کے نقشے سے اس کا وجود مٹ جائے گا۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76۔ ناظرین، حواری حور سے ماخوذ ہے جس کی لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند مخلص ساتھی سفید پوشاک زیب تن کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں حواری کا لقب دیا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے مقلب کیا گیا ہے۔ حوارین کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم اکثر مورخین نے ان کی تعداد 12 بیان کی ہے۔ حواری کا لفظ مددگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ لفظ حواری انبیاء علیہ السلام کے مخلص مددگار ساتھیوں کے لیے کہا گیا ہے، چنانچہ یہ لفظ کسی برے شخص کے ساتھیوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور حسب ضرورت اپنے معجزات سے بندگان خدا کی مدد فرماتے، لیکن اس سب کے باوجود یہودی سردار اور کاہن انہیں اپنے خود ساختہ اور گمراہ کن نظریات کا دشمن سمجھتے ہوئے اذیت دینے، تکذیب پہنچانے اور رنج و غم میں مبتلا کرنے سے باز نہ آتے۔ نبوت کے منکرین میں گنتی کے چند افراد ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار، ہمدرد اور غمخوار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل معجزات کے ظہور کے باوجود آپ کی نبوت کے منکر ہیں اور سختی سے کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ آل عمران صفحہ نمبر 52۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہایت مخلص اور فرما بردار تھے، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا جسے رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سنا تو فرمایا، اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حواریوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115۔ لفظ مائدہ خوان یا دسترخوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا دسترخوان جس پر کھانا چنا جائے مائدہ کہلاتا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں، اس حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے، جبکہ جمہور امت نزول کے قائل ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خیانت نہ کرو، نہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کرو، مگر انہوں نے خیانت بھی کی اور جمع بھی کیا اور اگلے دن کے لیے اٹھا بھی رکھا، تو ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیر جیسے بنا دیے گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3061۔ بس وہ بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہوئے۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ مومن بندے کو لائق نہیں کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کر کے اللہ کو آزمائے اور معجزات کا مطالبہ کرے۔ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268۔
مولانا حفظ الرحمان سہیواری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ رہائش کے لیے گھر بنایا، وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے۔ جہاں رات آ پہنچتی وہیں حالت بے سر و سامانی میں شب بسر کر لیتے۔ چونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے عام خلقت ان سے والہانہ عقیدت و محبت کرتی۔ یہود کو نہ صرف ان کی دعوت حق کے ساتھ بغض و عناد تھا، بلکہ عوام میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کی برداشت سے باہر تھی۔ محراب و منبر سے علماء یہود، کاہن، فقیہوں، سرداروں کے حسد و عناد سے بھرپور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد انہوں نے انتہائی قدم کے طور پر بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تختہ دار پر چڑھانے کی سازش تیار کی۔ گزشتہ صدیوں سے یہودیوں کے خراب حالات کی بدولت اس زمانے میں یہودیہ کے بادشاہ ہیرودس کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقے میں بمشکل 1/4 حصے پر قائم تھی، اور وہ بھی برائے نام، جبکہ اصل حکومت و اقتدار بت پرست شہنشاہ قیصر روم کو حاصل تھا، اور اس کے حکم پر یہودیہ کے اکثریتی علاقے کا گورنر یا بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ یہود اگرچہ بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر متنفر تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف قلوب میں حسد کی آگ نے صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت کے حامل ان یہود کو اندھا کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن ان کے مرکزی نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا، عالی جاہ، یہ شخص ہم سب کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ غرض کافی گفت و شنید کے بعد بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار، فقیہہ، کاہن اس فرمان سے بہت مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آپس میں طے پایا کہ نہایت رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے کہ جب خلوت و تنہائی میں انہیں اس طرح گرفتار کیا جائے کہ عوام کو خبر نہ ہونے پائے۔ ایک طرف یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش میں مصروف تھے، تو دوسری جانب رب کریم اپنے محبوب بندے کے ساتھ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54-55۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی دشمنی پر مبنی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش اور امتحان کی گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ افراد کون ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر اور مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ترجمہ، ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم صدق کے دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں، تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52-53۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مصروف بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کو اطلاع دی کہ اس وقت یسوع مسیح لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہیں۔ اطلاع ملتے ہی وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سہیواری، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 353۔ روایت میں ہے کہ مکان کا محاصرہ کرنے والے یہودیوں کی تعداد 4000 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12، 14 یا 17؟ وہ کون شخص تھا جس کے چہرے کو آپ علیہ السلام کی شکل دی گئی؟ ان سوالات کے مفسرین کی کتب میں مختلف جوابات ہیں۔ ہم نے علامہ ابن کثیر کی شعراء آفاق کتاب قصص الانبیاء میں درج واقعے کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا چاہا
تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ ہی وہ ہے۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہود نے آپ کی شبیہ یعنی آپ سے مشابہ شخص کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، جو 7 روز تک سولی پر رہا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا انہیں اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 157 تا 158۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ انجیل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور پھر آپ علیہ السلام سرزمین پر 33 سال تک رہے، جس کے بعد آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جبکہ انجیل آپ پر 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ بہاوالہ قصص ابن کثیر صفحہ نمبر 652۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1900 سال گزرے۔ ان دونوں پیغمبروں کے درمیانی عہد میں بنی اسرائیل میں 1000 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 569 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کی عمر 32 سال 6 ماہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا۔ وہ اس وقت زندہ ہیں، قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئیں گے اور سب لوگوں کی طرح وفات پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام ناصرہ تھا تو ان کے اصحاب کو ناصری بھی کہتے تھے، جبکہ نصارہ کا نام بھی اس لیے نصارہ پڑا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اس سلسلے میں چند مستند حدیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی مائل اور سفیدی لیے ہوئے، اور سر کے بال سیدھے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3239۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل کر کے نکلے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3394۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا کہ ایک گندمی رنگ کے بہت خوبصورت آدمی تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6999۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے قریب تر ہوں۔ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، تمام نبی آپس میں پدری بھائی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3442 3443۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمراں کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2476۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت اور رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑا جانا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ،
फिस्क व फजूर का सद्दे बाब, अमन व अमान का क़याम, इस्लाम का बोल बाला, कुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं जिनका तज़किरा अहादीस मुबारका की तमाम कुतुब में मौजूद है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम 40 या 45 साल तक दुनिया में रहेंगे। आप शादी करेंगे, औलाद होगी, पूरी दुनिया में इस्लाम का बोल बाला होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पाएंगे। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर में दफनाया जाएगा, जहां एक कब्र की जगह खाली है। क़िससुल अंबिया सफ़ा नंबर 240। इरशाद बारी ताला है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, माबूद बरहक बेनियाज है, न किसी का बाप है न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। सूरह इखलास। नसारा ने अल्लाह के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, रूहुल कुदस, हज़रत यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा का दर्जा दे दिया था। नसारा भी यहूदियों की तरह 3 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे। अव्वल कस्तूरिया, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। दूसरा याकूबिया, उनका कहना था कि मसीह ऐन खुदा हैं और ये बशकिल मसीह दुनिया में उतरे। तीसरा मलकाइया, उनका दावा था कि वहदत का राज 3 में पोशीदा है, यानी बाप, बेटा और मरियम। इस जमात में भी 2 ग्रोह थे। दूसरा ग्रोह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जगह रूहुल कुदस को शामिल करता था। गरज वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सालिस सलासा तस्लीम करते थे। मारफुल कुरान, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 618। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, ऐ अहले किताब, अपने दीन में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह मरियम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसके कलमा गो थे, और 3 खुदा कहने से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और उससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ जमीन और आसमान में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरह अल-निसा आयत नंबर 171। एक और जगह फरमाने इलाही है और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है। तुम बहुत बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस इख्तरा से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे हैं, और अल्लाह को शायान शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। तमाम लोग जो आसमानों और जमीन में हैं सब अल्लाह के रूबरू बंदे होकर आएंगे। सूरह मरियम आयत 88 ता 93। तो नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल दस्तूर हयात को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।